बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें कि सानह 9 मई मजीद 60 मुजरिमों को सजा सुना दी गई। मुलविस मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस हसन खान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा, मियां इबाद फारूक को 2 साल, रईस अहमद को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा, अर्जम जुनेद और अली रजा को 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस सैयद हसन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। आपको बताया जा रहा है सानह 9 मई मजीद 60 मुजरिमों को सजा सुना दी गई है। सानह 9 मई के मजीद 60 मुजरिमान को मुख्तलिफ सजाएं। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस हसन नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, मियां इबाद फारूक को 2 साल और रईस अहमद को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा। जिन्ना हाउस हमले के दीगर मुलजिमान में मोहम्मद अरसलान को 7 साल, अर्जम जुनेद, अली रजा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकराम, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद रहीम को 6 साल और नोमान शाह को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। GHQ हमले में मुलविस हसन शाह को 9 साल और राजा दानिश मोहम्मद अब्दुल्ला को 4 साल, जबकि AIMH रावलपिंडी पर हमले में मुलविस हुसैन को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। फैसलाबाद में ISI ऑफिस पर हमले में मुलविस हमजा शरीफ और अमजद अली को 2 साल कैद, जबकि रहवाली गेट गुजरावाला हमले में मुलविस मोहम्मद अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। PF बेस मियांवाली हमले में मुलविस फहीम साजिद को 8 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले में मुलविस खुर्रम लियाकत को 4 साल और पीरजादा मियां मोहम्मद इसाक भुट्टा को 3 साल कैद की सजा दी गई। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलविस जाहिद खान को 2 साल, चकदरा हमले में मुलविस जाकिर हुसैन को 7 साल, वीर स्काउट्स तेमरगरा हमले में मुलविस सोहराब खान को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बन्नू कैंट हमले में मुलविस अमीन शाह और इकरामुल्लाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई है। 21 दिसंबर को भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई 2023 के वाकयात में मुलविस 25 मुजरिमान को 2 साल से लेकर 10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई थीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। जिन्होंने अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करनी थी वो अब मुदाखलत के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के PTI पर लफ्ज़ी वार, कहती हैं तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का ढिंडोरा पीट रही है। PTI के सरकर्दा शेरू और टाइगर सोशल मीडिया पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलाते ज़र ना भेजने पर उकसा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फितने और फितना पार्टी की मुल्क दुश्मनी को मुस्तरद कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रवां साल मुल्की तारीख के रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजे हैं। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। अडयाला जेल के कैदी ने 1.5 साल कौम को बताया, मैं अमरीकी गुलामी से आपको आज़ाद कराऊंगा। अब 1 महीने से अमरीकी लॉबी को पाकिस्तान में मुदाखलत की दरख्वास्तें कर रहे हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। सूबाई वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि अडयाला जेल का कैदी NRO मांगने के लिए किसी के भी पाँव पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए लाहौर से भी जियालों का काफिला लाड़काना रवाना हो गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, हमारी कायद ने जान देकर जमहूरियत बहाल कराई, कारकुनों की अपनी कायद से मोहब्बत लाजवाल है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीबात, जियालों का काफिला लाहौर रेलवे स्टेशन से लाड़काना के लिए रवाना हुआ। काफिले में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन शामिल हैं। जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा काफिले की क़यादत कर रहे हैं। कल भी बीबी जिंदा थी, आज भी बीबी जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लाहौर से अज़ीमुशान काफिला गढ़ी खुदा बख्श के लिए रवाना हुआ है। इस ट्रेन का नाम सफर बेनज़ीर रखा गया है। मुल्क के कोने कोने से कारकुन इकट्ठे होकर अजीम कायद को खराज अकीदत पेश करेंगे। आज यहाँ से एक अज़ीमुशान काफिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, ज़िली सदूर, डिवीजनल प्रेसिडेंट्स और पंजाब के ऑफिस बेरर्स जो हैं वो एक मुकम्मल ट्रेन बुक करा के, पूरी ट्रेन, तो यहाँ से अभी थोड़ी देर के बाद वहाँ शाहनवाज रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगा। बहुत अच्छे तरीके से ये सफ़र बेनज़ीर का आगाज़ हो रहा है। इस सफ़र का नाम सफ़र बेनज़ीर रखा गया है।
راجہ پرویز اشرف نے مزید کہا کہ آج جمہوریت کا جھنڈا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو تھامے ہوئے ہیں۔ ہمارے کارکن پرعزم ہیں کہ جمہوریت کے لیے ہر قربانی دیں گے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ساری زندگی جد و جہد کی، انہوں نے ساری زندگی جمہوریت کے لیے جد و جہد کی۔ آج وہ علم جو ہے، وہ جھنڈا جو ہے، وہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے تھامے ہوئے ہیں، اور وہ جناب بلاول بھٹو زرداری کی ولولہ انگیز نوجوان قیادت جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے لاہور ریلوے اسٹیشن سے کارکنوں کو رخصت کیا۔ شہید کیپٹن ذہیب الدین کے گھر وفاقی وزیر اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی آمد۔ عبدالعلیم خان نے شہید کے نانا اور چھوٹے بھائی سے ملاقات اور اظہار افسوس کیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کیپٹن ذہیب الدین شہید نے اپنی جان دے کر جرأت اور بہادری کی لازوال داستان رقم کی۔ مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہم سب کا فخر اور قابل قدر اثاثہ ہیں۔ کیپٹن ذہیب الدین کے نام سے پاک ویو سٹی میں سڑک منسوب کرنا چھوٹا سا نذرانہ عقیدت ہے۔ پاک و شہداء اور غازیوں سے مزین اور اس کی دھرتی کی حفاظت کے لیے سربقف ہے۔ دشمن کے خلاف اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا ہمارے جوان کی آن، شان اور مان ہے۔ عبدالعلیم خان نے مزید کہا کہ کیپٹن ذہیب الدین نے ایک اور قومی ہیرو کا اضافہ کیا۔ ساری قوم انہیں سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے ایڈمن آفس میں آتش زدگی، فرنیچر اور دیگر سامان چل گیا۔ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے بروقت کارروائی کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے ایڈمن آفس میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ ڈائریکٹر ایڈمن کے آفس میں الیکٹرک ہیٹر سے لگی۔ آفس میں پڑا سامان جل گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری کارروائی کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر اصغر نقی کا کہنا ہے کہ ایڈمن بلاک کے ایک کمرے میں ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ تمام ملازمین ایڈمن بلاک سے بحفاظت باہر نکل آئے۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کی گاڑیوں نے فوری آگ پر قابو پا لیا۔ موسٹ لائکلی یہ ایک الیکٹریکل شارٹ سرکٹ ہوا تھا۔ بریکرز بند کر دیے، آگ صرف اس کمرے تک محدود رہی، اس کو فائر ایکسٹنگوشر سے کافی حد تک آگ پہ قابو پا لیا، اور 1122 کے لوگ بھی فوری طور پہ موقع پہ پہنچ گئے۔ تو اس ایک کمرے کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ آگ کہیں اور نہیں پھیلی۔ اس کمرے میں اس وقت کوئی آفیسر بھی موجود نہیں تھے اور کوئی اور بھی، لیکن وہاں کسی قسم کا ریکارڈ نہیں ہوتا۔ پرنسپل پروفیسر اصغر نقی نے مزید بتایا کہ سرکاری ریکارڈ محفوظ ہے۔ کولنگ کے عمل اور صفائی کے بعد معمول کے مطابق کام شروع کر دیا گیا۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ ڈیفنس کے گھروں میں وارداتیں کرنے والا 3 رکنی گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ عمران کشور کا کہنا ہے ملزم کام کے بہانے گھروں میں واردات کر کے فرار ہو جاتے۔ 200 تولے سونا، ڈائمنڈ جیولری، قیمتی گھڑیاں اور رقم برآمد کر لی گئی۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور نے ٹاؤن شپ ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ڈیفنس کے گھروں میں وارداتیں کرنے والا 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے۔ او سی یو ڈیفنس نے خواتین سمیت 3 ملزم گرفتار کر کے 8 کروڑ 88 لاکھ روپے برآمد کر لیے ہیں۔ گرفتار ملزموں میں کرن امانت، آصف علی اور جاوید شامل ہیں۔ ڈیفنس میں جو یہ وارداتیں کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا۔ 3 ملزمان ہیں، یہ بیسیکلی کرن، آصف اور جاوید۔ یہ اپنے فیک آئی ڈی کارڈ سے کام کرنے کے بعد یہ واردات کرتے تھے دیگر ملزمان کی مدد سے۔ ان ملزمان کو بھی اریسٹ کیا، اور ٹوٹل ریکوری جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کریڈٹ ہے او سی یو ڈیفنس کا، کہ 8 کروڑ 88 لاکھ روپے کی انہوں نے ریکوری کی۔ عمران کشور کا مزید کہنا تھا گرفتار ملزمہ کام کے بہانے گھروں میں ملازمت کرتی اور موقع ملتے ہی ساتھیوں سمیت واردات کر کے فرار ہو جاتی۔ گروہ گزشتہ 1.5 سال سے وارداتیں کر رہا تھا۔ کرن جو ہے یہ گھریلو ملازمہ کے روپ میں آتی تھی، بیسیکلی یہاں پہ گھومتی پھرتی تھی، سیکیورٹی گارڈ یا کوئی مالی یا کوئی اور ان کے کوئی جاننے والے تھے، ان سے جن گھروں میں کام کی ضرورت ہے یہ وہاں پہ کام کے لیے جاتی تھی، اور وہاں پہ 4-5 دن کے اندر ہی پورے گھر کا جائزہ لے کے وہاں پہ یہ واردات کرتی تھی، اور واردات ہیوی اماؤنٹ کی کرتی تھی۔ ملزموں سے 200 تولے سونا، ڈائمنڈ جیولری، قیمتی گھڑیاں اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ ملزموں سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کیمرامین عدنان حسن کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ پولیس اہلکار شہریوں کی حفاظت کی بجائے ان کو لوٹنے لگے۔ ڈیفنس میں باوردی موٹر سائیکل سوار 2 پولیس اہلکاروں نے کار سوار نوجوان کو لوٹ لیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق محمد عثمان نامی نوجوان فیز 6 ڈیفنس میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا کہ 2 موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکار عثمان کی گاڑی کے پاس رکتے ہیں۔ ایک پولیس اہلکار موٹر سائیکل سے اتر کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔
کار سوار کو لائسنس اور مقدمہ درج کرنے کی دھمکی دے کر 30,000 روپے لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ متاثرہ شہری عثمان کی مدعیت میں تھانہ ڈیفنسی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قیدیوں کو عزیز و اقارب اور وکلاء سے رابطے کے لیے آڈیو ویڈیو کال کی سہولت۔ محکمہ داخلہ نے جیل میں قیدیوں کے PCO استعمال کرنے بارے اصول و ضوابط جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ داخلہ کا اہم اقدام، جیل میں قیدیوں کے PCO استعمال بارے اصول و ضوابط جاری کر دیے گئے۔ قیدیوں کو عزیز و اقارب اور وکلاء سے رابطے کے لیے آڈیو اور ویڈیو کال کی سہولت۔ قیدی پیر تا ہفتہ صبح 8 سے شام 5 بجے تک PCO استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر قیدی رابطے کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 فون نمبر سسٹم میں رجسٹر کروا سکتا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق قیدی کو صرف خونی رشتہ داروں، اہلیہ اور لیگل کونسل سے رابطے کی اجازت ہے۔ سسٹم آپریٹر قیدی کی درخواست پر اسی دن سپرنٹینڈنٹ جیل سے تصدیق کے بعد PCO کی سہولت فراہم کرے گا۔ دہشت گردی اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث مجرموں کے علاوہ تمام قیدیوں کو PCO استعمال کی اجازت ہے۔ اسیروں کو ایک ہفتے میں 60 سے 80 منٹ PCO استعمال کی اجازت ہوگی۔ 18 سال سے چھوٹے اور نادار اسیروں کو سہولت مفت فراہم کی جائے گی۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل نازیبا یا قابل اعتراض گفتگو پر کال منقطع کرنے کا مجاز ہے۔ خواتین، نو عمر اور سزائے موت کے قیدیوں کا PCO بوتھ ان کے اپنے بیرک میں ہوگا۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ سخت سردی میں خشک میوہ جات کی دکانوں پر رش لگ گیا۔ شہری مہنگائی کے اس دور میں اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے خشک میوہ جات خرید رہے ہیں، جن کا کہنا ہے خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ لاہور نیوز شاہزیب شہزاد۔ جی بالکل، جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے ڈرائی فروٹس کی دکانوں پہ بھی رش بڑھتا جا رہا ہے۔ شہری سردی سے بچنے کے لیے ڈرائی فروٹس خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان ڈرائی فروٹس اور خشک میوہ جات کی قیمتوں میں کیا اتار چڑھاؤ آئے ہیں، کون سی چیز کی کیا قیمت ہے، مجھے بتائیے گا۔ بادام، پستہ اور کاجو جو کہ سب سے زیادہ فروخت ہوتے ہیں، ان کی قیمتیں کیا ہیں؟ کاجو 3800، 4000، 4800 روپے کلو ہے، اور کاجو جو 3 کوالٹیوں میں آ رہا ہے، ہر کوالٹی کا مختلف سائز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کھجور ہیں، وہ بھی 4800۔ باہر کی کوالٹی ہوتی ہیں، ان کے باہر کے ریٹ ہوتے ہیں، جو پاکستانی ہوتی ہیں ان کے اپنے ذاتی ریٹ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ڈرائی فروٹ انتہائی ہی جو ہے نا وہ مہنگے آئٹم ہے، ایک غریب سے غریب انسان تو کھا ہی نہیں سکتا۔ جی بالکل، کچھ شہریوں سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ خریدنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ۔ السلام علیکم جی، سر یہ بتائیے گا کہ اپنی فیملی کے لیے آپ ڈرائی فروٹ خریدنے آئے ہیں، یقینی طور پہ سردی ہے اور ڈرائی فروٹ جو ہے وہ بچوں کو ہر شخص کھلانا چاہتا ہے، تو کس حد تک مشکل ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے ڈرائی فروٹ خریدنا، کیا قیمتیں ہیں؟ سر بہت مشکل ہے، بہت مہنگائی کا عالم ہے، لیکن مجبوری ہے، لے رہے ہیں۔ مہنگائی کا عالم ہے، مجبوری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے شہریوں کو ڈرائی فروٹ خریدنا پڑ رہا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اس سردی کی شدت سے بچا سکیں۔ اور ہماری یہاں پہ دکانداروں سے بھی بات ہوئی جن کا یہ کہنا تھا کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا اور مہنگائی کے باعث جو ہے وہ شہری پھر بھی مجبور ہو کے ڈرائی فروٹ خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ چلغوزے کی قیمت 14,000 روپے کلو ابھی بھی محفوظ ہے۔ جی شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا انسانی سمگلنگ سے متعلق بڑا فیصلہ۔ جسٹس طارق ندیم نے بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر بھاری رقم بٹورنے والی خاتون انسانی سمگلر کی ضمانت خارج کر دی۔ جسٹس طارق ندیم نے قرار دیا کہ انسانی سمگلر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں انسانی سمگلنگ سے متعلق کیس جسٹس طارق ندیم نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ ملزمہ کے وکیل ضیاء الرسول نے پیش ہو کر دلائل دیے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ملزمہ کے خلاف بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزمہ نے مدعی کو رقم واپس کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ مدعی نے 8 لاکھ روپے وصول کرنے کے باوجود FIA میں مقدمہ درج کروا دیا، لہٰذا عدالت ملزمہ کی درخواست ضمانت منظور کر کے FIA کو گرفتاری سے روکنے کا حکم دے۔ مدعی کے وکیل نے بتایا کہ ملزمہ نے پرتگال بھجوانے کا جھانسا دے کر 20 لاکھ روپے وصول کیے۔ ملزمہ وصول کی گئی رقم واپس نہیں کر رہی۔ ملزمہ کی گجرانوالہ کی ماتحت عدالت سے درخواست ضمانت خارج ہو چکی ہے، لہٰذا عدالت ملزمہ کی درخواست ضمانت خارج کرے۔ جسٹس طارق ندیم نے خاتون انسانی سمگلر کی ضمانت خارج کر دی اور ریمارکس دیے کہ انسانی سمگلر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ درخواست ضمانت خارج ہونے پر FIA نے ملزمہ کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے نام کے شروع میں عزت مآب نہ لکھنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں سیکرٹری جوڈیشل کمیشن نیاز محمد خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔
اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے نام کے شروع میں عزت مآب نہ لکھنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے آفاق احمد ایڈوکیٹ کی درخواست پر بطور اعتراض کیس کی سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ نے جج کے نام کے شروع میں آنریبل لکھنے کا فیصلہ دیا۔ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن نے نوٹیفکیشن میں عدالتی فیصلے کی توہین کی۔ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن نے ججز کے نام کے شروع میں آنریبل نہیں لکھا، لہذا عدالت سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ عدالت نے قرار دیا کہ جن جج صاحبان نے پہلے یہ کیس سنا ہے وہی اس پر سماعت کریں تو بہتر ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ رجسٹرار نے درخواست کے ساتھ مصدقہ نقول نہ لگانے کا اعتراض کیا۔ عدالت نے درخواست پر مزید سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی حلف برداری۔ جسٹس علی باقر نجوی نے بطور قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے گارڈ آف آنر چیف جسٹس کے عہدے کا پروٹوکول لینے سے بھی انکار کیا۔ جسٹس علی باقر نجوی کی بطور قائم مقام چیف جسٹس حلف برداری کی تقریب ججز لان میں منعقد ہوئی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے قائم مقام چیف جسٹس سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ابر گل نے انتظامی فرائض انجام دیے۔ As acting Chief Justice of Lahore High Court for the province of Punjab, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. تقریب میں جسٹس شہباز علی رضوی، جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس شاہد کریم، جسٹس مسعود عابد نقوی نے شرکت کی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس عاصم حفیظ اور جسٹس انوار حسین سمیت دیگر ججز بھی حلف برداری کے موقع پر موجود تھے۔ ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ہائی کورٹ کے افسران، وفاقی اور صوبائی لا افسران، بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کے عہدیداروں سمیت وکلاء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ججز اور وکلاء نے قائم مقام چیف جسٹس کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ قائم مقام چیف جسٹس علی باقر نجوی نے گارڈ آف آنر لینے سے انکار کرتے ہوئے چیف جسٹس کے عہدے کا پروٹوکول لینے سے بھی معذرت کر لی۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔